बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इसको बोलो वालिम बोला किधर गया? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी इस साल उम्र में तकरीबन 41 साल हो चुकी है आवाज़ बता। और उम्र का एक बड़ा हिस्सा गुजारने के बाद मैं इसी नतीजे पर पहुंचा हूँ कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैं आपको कोई नई या अनोखी चीज़ बता दूँ जो माजी में किसी ने जिस पर बात ना की। ये जवानी का इल्म होता है जिसको लग रहा होता है कि सारा हुस्न और जमाल उसी के अंदर। ये जवानियों के इल्म की शान है। कोई मसले की बात नहीं है। अल्लाह ने हमें गला दिया, हम बात कर लेंगे आपसे, गाली नहीं बजाएंगे। तो एक वो इल्म होता है जिसमें इंसान को लग रहा होता है कि जो वो है वो कोई और है ही, जो उसकी मार्फत है वो किसी और की मार्फत है ही नहीं, जो उसका इदराक है, जो उसका एक्सप्लोरेशन है, जो उसकी डिस्कवरी है वो किसी और की ऐसी हो ही नहीं सकती। जवानी का इल्म अक्सर ऐसा ही होता है और बड़ा एब्सोल्यूट होता है और बड़ा अलग इतलाक इल्म होता है जिसके अंदर जुज़ का जुज़ के साथ और जुज़ का कुल के साथ रब्त ही नहीं होता। अक्सर जवानियों के इल्म बेढंगे होते हैं और मरबूत भी नहीं होते, इंटीग्रेटेड भी नहीं होते एक दूसरे के साथ। लेकिन वक्त की उम्र की सीढ़ियां चढ़ने के बाद आज हम, हमारे बड़े और हमारे साथ के हम असर इसी बात के कायल हैं कि दुनिया में कोई, मतलब मैं आपको क्या ऐसी बता दूंगा जो आपको नहीं पता। क्या ऐसी बात है जो मैं बता सकता हूं किसी को जो उसको नहीं पता? या इतने मंजे में लोग बैठे हुए होंगे, क्या ऐसी बात कर जाएगा इंसान जिसका मैक्रो फैब्रिक या कुल्ली फैब्रिक या कुल्ली लिहाज से उसकी जिंदगी में उसने उसको कभी एक्सपीरियंस नहीं किया या उसका मुशाहिदा नहीं हुआ? तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो इंसान शायद किसी और को दे सकता हो। जिंदगी इंसान को बहुत कुछ सिखाती है। तो आज जो लोग मानना नहीं चाह रहे, मैं दावे से कहता हूं जिंदगी मनवा लेगी आप। एक वक्त पे इंसान बड़ा बागी होता है, बड़ा मिजाज होता है उसका, बड़ी एक रविश होती है उसकी ना मानने वाली। हमने भी वो दौर देखे, नहीं मानी हमने बड़े बड़ों, अपनी नहीं मानी कभी। लेकिन ये जिंदगी एक लम्हे पे आके बड़े बड़े सूरमाओं से मनवा जाती है और कायनात के उन उसूलों को मानना पड़ेगा आपको। बहुत से इनकार इकरार में तब्दील होते हैं हमारी उम्रों में, और जिनके हमारी उम्रों में भी नहीं आते हैं फिर अल्लाह उनके इनकार को बड़े तरीके के साथ इकरार में बताता है। तो यहाँ एक कौम बैठी है जो अभी जवानियों के अंदर है, जो शेख आतिफ की आवाज़ को एक आग समझते हैं, उनके लिए भी मेरा यही पैगाम है। और यहाँ एक वो उम्र बैठी है जो जंगों के मैदान में हो गया अपने आप के साथ अपनी मंजिलों को पाने के लिए, और एक हस्ती यहाँ बैठी हुई है जो बोलती कम है अब मुस्कुराती ज़्यादा है। उम्र का एक हिस्सा ऐसा आता है जब हम बोलते कम हैं मुस्कुराते ज़्यादा है, क्योंकि हम उसे समझा नहीं सकते कि कल को हम भी तेरी जगह पे थे मेरे भाई। तो इंसान, मैं आपको ऐसी कौन सी नई चीज ला के दूँ? तो मुझे ऐसा लगता है ये तकरीरें जो है ना, ये सिर्फ अपना मंजर बेचने का नाम है एक लिहाज से, बुरा मत मानिए, मैं अपनी नफी करने लगा। मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझे हर जलसे में जाके सिर्फ अपने नाम की लाज रखनी है। अल्लाह ने नाम दे दिया तो नाम की लाज रखनी है, लेकिन ऐसा क्या बता सकता हूँ मैं किसी को
जो जिंदगी उसे खुद नहीं सिखा दे। तो एक उस्ताद फील्ड में खड़ा होके उसकी जरूरत क्यों होती है, वो है टाइमिंग। अभी आपके बराबर में जो बैठा हुआ है ना, इसको माइनस कर दें, ये जो बातें मैं कर रहा हूं ना आपके साथ, एक बहुत बड़ी कौम बहुत ज्यादा पैसे देती है सुनने के लिए। ये तो जुड्डो की और हमारे मशाइख की बदौलत हम आपके सामने बैठे हैं। एक बहुत बड़ी कौम की आगे बड़ी कीमत है इन बातों की जो मैं करने लगा हूं। किताबी नहीं है, ये जंगी बात है, क्योंकि हम बहुत जंगी इंसान है। बटन से बंद करें। ये जंगी बातें हैं जो आज आपके साथ कहूंगा यहाँ पे जुड्डो की सरजमीन। तो लोग शायद ये समझ रहे होंगे शेख साहब ने आज ऐसे मोती बिखेर देने, ऐसी अल्लाफाजी की सीगों के ऐसे आग लगानी है यहाँ पर, वो भी कर लेंगे, इबारत अच्छी होनी चाहिए। हम कहते हैं कि वो ताबीर अच्छी होनी चाहिए कि ताबीर के अंदर छुपी हुई वो तफहीम अगर जानदार नहीं है और वो तामीर उसके साथ जुड़ी नहीं है, तो ये बाबे तफहीम की तजमील तकमील के सीधे मारने का क्या फायदा है। असल चीज जो भी बैठे हैं, मेरी कौम के लोग बैठे हैं, जिंदगी बेटा तुझे सिखाएगी एक टाइम पर, जो तू नहीं मानता वो भी सिखाएगी, जो तू नहीं जानता वो भी सिखाएगी। फर्क पड़ता है कौमों की जंगों में, कौमों के उस जिहाद में, एक इंसान के उस जुहूद में कहीं पहुंचने में कि वो किस वक्त समझता है बात। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नुक्ता कि इंसान को बात किस उम्र में समझ आए। ये है कौम के दाइयों का, कौम के लीडर्स का एक सबसे बड़ा वतीरा कि वो कौम को उस वक्त समझाना चाहते हैं जब पूरी कायनात उसके हक में फतवा दे सकती, जब पूरी कायनात वसख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्दी जमीअन के मिस्ताक में उसको रिस्पॉन्ड कर सकती। कायनात के हिस्सी, मानवी, कुल्ली, इनफरादी, जुज़वी, मैक्रो, माइक्रोस उसकी एक आवाज पर अल्लाह खड़े कर सकता है। उसका जिस्म उसको जवाब दे सकता है, उसकी रूह उसको जवाब दे सकती। मगर अगर वक्त गुजरने के बाद हम सीखेंगे ना, तो वक्त गुजरने के बाद तो उसने भी कहा था आमन्तु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाज़ी आमनत बिही बनु इसराईल व अना मिनल मुस्लिमीन, कि हाँ अब मैं मानता हूं कि मेरे ऊपर भी कोई है। फिरौन के आखिरी जुमले हैं। अच्छा, अल्लाह ने कुरान में ना बहुत रेलेवेंट बातें जिक्र की हैं। वैसे तो बहुत बातें हैं, लेकिन महल वकूआ कॉन्टेक्स्ट को देख के अल्लाह बात बता रहा होता है। अल्लाह ने फिरौन की जिंदगी की ज्यादातर बातें नकल नहीं की। जब फिरौन के कोर्ट में मूसा अलैहिस्सलाम का मुकालमा हुआ है उन बड़े बड़े चौधरियों के सामने, तो अल्लाह ने उस कॉन्वर्सेशन को कुरान में नकल किया कि उनसे बात बहुत असबात है। इसी तरीके से जब फिरौन मर रहा था और कहानी खत्म हो रही थी और चैप्टर 11 फाइल हो रहा था, तब भी अल्लाह ने बड़े अहम नुक्ते, बड़े इस्तेदलाल वालों के लिए बड़े बड़ी बातें देती हैं वहां पर। तो एक नुक्ता ये है कि फिरौन जैसी हस्ती भी मान गई, अगर मैं मानता हूं कि मैं नहीं वो है, तो जिंदगी के तसल्सल, जिंदगी के सफर में वजूद, अदम से वजूद और वजूद से जमाल और कमाल और जवाब तक के सफर, हल इंसान ही नफर। अल्लाह कहता है तुझे वो वक्त याद लियो रिमेंबर दैट टाइम लम यकुन शैअन मज़कूरा, तू एक मौजू ही नहीं था, तू अपने लिए लड़ रहा है या किसी के लिए लड़ रहा है, तू एक मौजू ही नहीं था, बहस के लिए ना गैर के लिए ना अपने लिए, वहां से रहा है। अदम के इस सफर से वजूद की उस जगत पर और वजूद से उस कमाल के सफर के अंदर मरने के बाद जिंदगी के सिर्फ यही सवाल आते हैं, क्या किया
کیا کر کے آیا؟ What did you do with your life? کیا کیا تو نے اپنے؟ تجھے جسمانی، اجتماعی، انفرادی، روحانی، عقلی، نقلی، حسی، مانوی، فزیولوجیکل، اسپرچول، کلیکٹیو، انڈیویجول، سارے وسائل دیے تھے، علمی، نقلی، ڈیوائن ڈاکٹرنس، فزکس، سائنسز، کیا بنایا تم نے؟ کیا کیا تم نے اپنی زندگی میں؟ یہ کائنات کا سلسلہ صرف ایک سوال سے کھڑا ہوگا، کیا پتہ؟ کیا کیا اپنی زندگی میں؟ آپ اس کو دین اور دنیا کی تفریق سے سائڈ میں کرتے ہیں. جو دنیا دار کھڑا ہے، جو دنیاوی تحریک میں اس سے بھی یہی سوال ہے، کیا کیا بھائی تو نے؟ کیا کیا اپنی دنیا کے ساتھ تم؟ اور جو دینی تحریک اٹھا رہا ہے اس سے بھی یہی سوال ہے، کیا بنایا تو نے اپنی زندگی؟ کیا ان مسائل کو استعمال کہاں تک پہنچا ہے اپنی زندگی؟ کیونکہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. اللہ کہتا ہے ہر انسان کے اندر اپنی حیثیتوں کے مطابق قیادت میں نے منضبط کر دی ہے. Everybody is born with a manifested leadership. تو اپنی رعایا کو اس کے ساتھ ہر جہت سے کس طرح چلا، جواب دے. کیا بنایا تو نے زندگی؟ کتنی بڑی سلطنت کھڑی کی ہے تو؟ کتنا بڑا کام کیا آپ نے؟ یہ وہ سوال ہے جو اس زندگی کے سلسلے کے بعد انسان اگر اپنے آپ سے آج نہیں کرے گا تو قومیں مجھ سے کریں گی اور پھر اس کے بعد لوگ کریں گے. تو اس لیے آج اگر آپ ہماری نہیں سننا چاہتے، نہ سنو. پنجابی سے کہتے ہیں کوئی مسئلے کی گل نہیں ہے، سننا تو کیوں ہے؟ آپ کی جوانیوں کو یا آپ کی عمروں کو سبق نہیں سمجھنا، نہ سمجھو. آپ نے استادوں کے لوٹے نہیں اٹھانے، نہ اٹھانے. آپ نے اہل علم اور اہل دانش کو اپنے سروں کا تاج نہیں سمجھنا، نہ بنو. آپ نے فیلڈ کے ماہرین اور منجر اساتذہ کی ٹانگیں نہیں دبانی اور گلے دبانے ہیں. کریں، کھل کے کریں. آپ نے اپنی زندگی برباد کرنی ہے، آپ کھل کے کریں، کوئی مسئلہ نہیں. کیونکہ ایک لیول پر اللہ بھی غنی ہے اور اللہ کے ماننے والے بھی غنی ہو جاتے ہیں. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی کی دعا. کوئی نہیں آئے گا، کوئی نہیں آئے گا اس سوال سے نکالنے کے لیے. پہلا اصول کامیابی، کوئی نہیں آئے گا آپ کو بچانے. بڑی غنیمت ہے کہ کچھ لوگ آ جاتے ہیں دستک دینے کے لیے کہ قل لا الہ الا اللہ. بڑی غنیمت ہے، ایک دن یہ بھی ختم ہو جائے. ایک دن دروازوں پہ دستک دینے والا یہ مولوی یہ بھی معلوم ہو جائے گا جو دنیا چاہتی ہے کہ انہوں نے ختم کرو، انہوں نے ہماری زندگی کی آزادی برباد کی ہوئی ہے، یہ بھی چلا جائے گا. سوال یہ ہے کہ آپ اپنے آپ سے جو انسان بات کرتا ہے، اس کا کسی گاؤں، کسی دیہات، کسی قصبے، کسی علاقے، کسی ملک سے تعلق ہی نہیں. یہ انسان کی اپنے آپ سے گفتگو ہے کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں اور کس کنویں کا مینڈر ہوں اور کیا بنایا، کیا تھا. ماں کانا اور ماں یکون کے بیچ میں نے کیا کیا زندگی میں. تو آپ کو ایک بڑی مخلوق ملے گی. کاش اگر مگر چونکہ چنانچہ، یہ ہے ان کی زندگی. کاش اگر مگر چونکہ چنانچہ، ifs and buts and ifs and buts. چائے کے ڈھابے پہ آپ کو ایسی حسین گفتگویں ملے گی، کاش اگر مگر چونکہ چنانچہ. سب سے حسین جملہ اس ملک کے اندر ہر نسل کا انسان بولتا آیا ہوتا ہے. پاکستان ایک نازک سلسلے سے گزرتا ہے، پھر وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، پھر ان کے بعد والے بھی کہتے ہیں پاکستان ایک بڑے نازک دور سے گزرتا ہے. اور آج ہم آئے ہیں، ہم بھی اپنی محفلوں میں بیٹھ کے پاکستان ایک نازک دور سے گزرتا ہے.
تو اس نازک دور میں میرے بھائی اور میری بہنیں اور میری مائیں بیٹیاں بیٹھی ہیں، کیا کیا؟ کیا کر سکتے تھے آپ؟ کیا لمٹ ہے ایک انسان کی؟ یہ ہے وہ سوال جس کو جیلیں بھی نہیں روک سکی اور زنجیریں بھی نہیں روک سکی انسانوں کو اس سوال کو پوچھنے سے کہ میں کہاں ہوں، میں کر کیا رہا ہوں؟ What am I doing with my life؟ میں کر کیا رہا ہوں اپنے ساتھ؟ بڑی غلامیوں نے سوال کیے ہیں یہ اپنے آپ سے، میں کر کیا رہا ہوں اپنے ساتھ؟ What am I doing with myself؟ میں یہاں پہ ہوں کیوں؟ میں 2 دن سے جھٹوں میں ہوں، گھوم رہا ہوں، پھر رہا ہوں، ساری رات میں سو نہیں سکا کیونکہ مجھے نیند نہیں آئی ہے کہیں جگہ پر، آنکھیں میری بند ہیں اور انہوں نے دبا کے چائے پلائی دی ہے مجھے کہ شیک گرم رہے، اور ہم جھٹوں کا قرض ادا کر کے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو پیپسیاں بھی پلائی گئی ہیں اور چائے بھی پلائی گئی ہے کہ شیک گرم رہے، لیکن 2 دن کی کھجل خواری میں صحرا ریگستانوں کے اندر بھی جہاں سے میں ہو کے آیا ہوں، میں کانسٹنٹلی سوال کر رہا ہوں اپنے آپ سے، کیا کر رہا ہے تو جناب؟ اب تو گزر گیا نا میں کام سے، اب تو میرے سوالات بھی بہت تیز اور جلدی آتے ہیں، تو میں ہر وقت پوچھ رہا ہوں کیا کر رہا ہے یہاں، کیا کر رہا ہے تو ان گلیوں کے اندر؟ حیرت کی بات ہے جنہوں نے دنیا میں راج کیا وہ سوال ہی نہیں کرتے آج اپنے آپ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوالات سے اپنے آپ سے، اتنے سوالات سے آپ کی سوچ ہو۔ میرے نبی کے اتنے سوال تھے کہ 36 سال کی عمر میں وہ ہار میں چلا گیا اپنے سوال میں، کیونکہ یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب اس کے اندر کی روح ظاہر کے پروگرام سے نہیں مل رہی ہوگی وہ سوال اٹھائے گا، یہ میں یہاں کیا کروں؟ میں اپنے جوانوں کو صرف ایک جملہ کہوں گا اور میری بیٹیاں بیٹھی ہیں کہوں، ایک سوال جو بیٹا تم نے شادی کے بعد بھی اور ان جوانیوں میں بھی، میں یہاں کر کیا رہی ہوں، میں یہاں کر کیا رہا ہوں؟ یہ لیڈرز پیدا کرتے ہیں سوال کہ میں یہاں کیا کروں، میں اس کنویں میں کر کیا رہا ہوں؟ بہت زیادتیاں ہو رہی ہوں گی، وقت ضائع کر رہے ہو گے تم لوگ، اپنے ریسورسز کو کسی کے تلووں کے نیچے تم نے مسمار کر دیا ہو، اقبال کی خودی کا گلا گھونٹ دیا ہوگا، اپنے اندر کے عقیدے کو کمپرومائز کر دیا ہوگا، تلواریں چلا دی ہوگی اپنے اندر کی اس لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کے اوپر، مگر ہمت نہیں ہوگی، بادل بہت ہوں گے اوپر، مگر سوال ہی نہیں آیا کہ میں کر کیا رہا ہوں یہاں۔ یہ وہ بنیاد ہے جہاں سے انقلاب کھڑا ہوتا ہے انسان کی زندگی کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں، کیا کیا میں نے میں کیا کر رہا ہوں، میں کہاں بیٹھا ہوں، میں کن کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ میں امریکہ گیا، لوگوں کی 1999 2000 میں پاگلوں والی خواہشات تھی کہ امریکہ کا ویزا لگ جائے گا، ٹھپا لگ جائے گا، اور میرا ایڈمیشن یونیورسٹی آف ہیوسٹن سے جب آیا، جب 2 نیکوکاروں نے 2 جہاز کھول دیے نیو یارک کے اندر، میرا ایڈمیشن گیا ہوا تھا اس ٹائم پر، تو جو 2 جہاز انہوں نے مارے نا ورلڈ ٹریڈ سینٹر، میں کا بچن منہ پہ گالی ختم ہو، اس کے بعد بھی اللہ نے ایڈمیشن بھیجا، اور بغیر انٹرویو کے میں باہر گیا پڑھنے کے لیے۔ 6 مہینے کے بعد، آفٹر 6 months، 6 مہینے کے بعد میں نے اپنے والد گرامی کو فون کر کے کہا مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں یہاں کیا کروں۔ وہ لوگ جو امریکہ کی وہ بڑی بڑی گاڑیاں، وہ بڑی بڑی سڑکیں، وہ بڑے بڑے فلسفے، وہ یونانی فلسفے، وہ فارسی فلسفے، اور وہ یہ مصری فلسفے، اتنے بڑے بڑے فلسفوں کے اندر روم کھڑا ہے، بھارت کھڑا ہے، نبوت مل رہی ہے عرب کے بدلوں کے، مطلب وہ بھی ہل گیا کہ اللہ نے فارس کو نہیں دی پرشین ایمپائر، اللہ نے روم کو نہیں دی رومن ایمپائر، اللہ نے مصریوں کو نہیں دیا بڑے بڑے قلعے کھڑے کیے ہیں، اللہ نے فہم و فراست کی بات بھیجی تو ان کے اوپر جن کو کوئی اپناتا ہی نہیں تھا، نہ فارس کہتا تھا عرب ہمارا ہے، نہ روم کہتا تھا
عرب ہمارا ہے، نہ یونان کہتا تھا عرب ہمارا اور نہ مصر کہتا تھا عرب ہمارا ہے. جن کو کوئی نہیں مانتا تھا اللہ نے وہاں بھیج دیا. کیوں؟ کیونکہ عرب میں سوال تھے، تیرے نبی کے سینے میں سوال تھے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، اور یہ کیا ہو رہا ہے، یہ چل کیا رہا ہے. تو اس لیے آپ کو ایک قوم ملے گی ساحل پہ بیٹھے ہوئے، کاش اگر مگر چونکہ چنانچہ، کیونکہ میں پنجابی ہوں، کیونکہ میں کشمیری ہوں، کیونکہ میں بٹ ہوں، کیونکہ میں ارائی ہوں، کیونکہ میں جٹ ہوں، کیونکہ میں سندھی ہوں، کیونکہ میں مڈل کلاس ہوں، کیونکہ میں ہائی کلاس ہوں، کیونکہ میں انگلش اسپیکنگ ہوں، کیونکہ میں اردو اسپیکنگ ہوں، کیونکہ میں اونچے اسٹیٹس میں ہوں، ارباب اقتدار میں ہوں، یا بالکل زوال میں ہوں، یا مڈل کلاس ہوں، یا اپر مڈل کلاس ہوں، یا میں عالم ہوں، یا میں عامی ہوں. انہی تفرقات کے اندر بیٹھی بھی وہ روح سوال ہی نہیں کر سکتی میں کر کیا رہا ہوں، میں ہوں وہ، میں کر کیا رہا ہوں زندگی. کیوں رہا اللہ نے بس ایسی آیتیں اللہ نے لکھی ہیں، تو انا عند ظن عبدی بھی، تو گمان کر میں کائنات پوری طرح، تو گمان اچھا رکھ میرے پاس. ایک جگہ اللہ کہتا ہے مانگ جو چاہیے مجھ سے، اور انسان بیٹھا ہوا کنویں میں ڈر کے سہم کے، وہ کیا کہہ دے گا، یہ کیا کہہ دیں گے، وہ کیا کہہ دیں گے، وہ کیا کہہ دیں گے. اور ہم بھی بڑے ڈرپوک ہیں، بھائی یہ کیا کہہ دیں گے، اگر یہ سوال کر لیا تو یہ کیا کہیں گے، اگر یہ قدم اٹھا لیا تو یہ کیا کہیں گے، اگر یہ غلاف اتار دیا تو یہ کیا کہیں گے، اگر یہ کلمہ اپنا لیا تو یہ کیا کہیں گے، اگر یہ سب کے سامنے میں نے حق قبول کر لیا تو میں کیا کہوں گا اپنے آپ کو. سرداری بھی جائے گی، چودراہٹ بھی جائے گی، لوگوں کے سردے بھی جائیں گے، مجھے اپنائیت بھی جائے گی. قوم سمجھا رہی ہے سلمان فارسی کو، تجھے اگر حق سمجھ میں آ گیا نا اپنے بھائی رکھ، کوئی ضرورت نہیں ہے ان رستوں میں چلنے کی، کیونکہ تجھے نہیں لگتا کہ کوئی آگے لے گا. تو ایک قوم ہمیشہ، اس کا داڑھی اور دین اور ان باتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ نفسیاتی مسئلہ ہے کہ کچھ قائد کبھی بھی جرأت نہیں کر سکیں گے ذروں کو وہ پہاڑ بننے کے لیے، وقت کی آتش کو آتش فشاں بننے کے لیے، کلی کو وہ پھول بننے کے لیے، بیج کو وہ پیڑ بننے کے لیے، لفظوں کو کلام بننے کے لیے، کلاموں کو ایک کتاب بننے کے لیے، کتابوں کو ایک احساس بننے کے لیے، احساسوں کو وہ تحریک بننے کے لیے، فلسفوں کو ایک جسم بننے کے لیے. فلسفے نہیں، جرأت چاہیے ہوتی ہے، جرأت، نیت چاہیے ہوتی ہے انسان کو. سلسلے کی پیچیدگیاں نہیں پتہ ہوتی، رستوں کی پیچیدگیاں نہیں پتہ ہوتی ہیں امام کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سارے رستے، صرف وہ بنیادی آگ چاہیے ہوتی ہے فیصلہ کرنے کی. ہمیں تھوڑی پتا تھا رستہ ایسا ہوگا جہاں ہم آئے، بس ایک آگ تھی، ایک نیت تھی کہ یہ ٹھیک، میں ٹھیک جگہ پر تھی. ہم نے امریکہ جا کے بھی یہ بات اٹھا دی یار یہ ٹھیک نہیں ہو رہا، یہ میں صحیح نہیں، یہ صحیح جگہ نہیں. لوگ پاگل ہوئے ہیں وہاں پر لینڈ آف اپرچونٹی، ممکنات کی دنیا، ممکنات کی سرزمین الامریکیہ. ایک آدمی بیٹھا ہوا ایک جگہ پہ بیٹھ کے طرح میں یہاں کر کیا رہا، سوال ختم ہو گیا یہ کر کیا رہا. اور ایک قوم ہے، بات چھوٹی کروں گا، جنہیں وقت کی زنجیریں اور معاشرے کے رواج روک نہ سکے. وہ بنا ہی نہیں تھا پنجرے میں بند ہونے. اس کا بھی دین ذات برادری سے، یہ نفسیات ہے. کیا بہادروں کو کبھی جیلوں میں بند کر کے تھوڑی مارا جاتا ہے، بہادروں میں تو فلسفے قتل کیے جاتے ہیں. ایک قوم ہمیشہ رہے گی جن کے قتل کا رواج ہمیشہ عام رہے گا. ان کی زندگی کا اختتام ہی شہادت ہے. انہیں مارنا لازم ہے کیونکہ وہ اتنا بڑا انقلاب ہوتے ہیں، ان کے سینے سے نکلے ہوئے الفاظ قوموں کا آئین بن جاتا ہے.
وہ قوموں کی آواز ہوتے ہیں، وہ طوفانوں میں ایک امواج ہوتے ہیں، ان کے قد جسمانی نہیں روحانی قد ہوتے ہیں، کاٹ کاٹی ہوتی ہے انہوں نے، بس وہ بنے ہی نہیں تھے کہ یو کو شو کر کے انگریزی کو لکھیں، میں انگریزی کے لفظ بھی ہوں، وہ نہیں بنے تھے یہ پلاسٹک کی کاسمیٹک کاپی پیسٹنگ والی لائف کے، وہ بنے ہی نہیں تھے، وہ اپنا رستہ خود تلاش کرنے کے لیے بنے ہیں، وہ اپنے مشاہدات اور مطالعوں کو خود تلاش کرنے کے لیے بنے، وہ بنے ہیں مل ایمان مل اسلام سے مل احسان تک پہنچنے کے لیے، وہ نہیں روکے جا سکتے۔ بڑے بڑے جابر آئے مگر وہ انتعبد اللہ کانہ کا تراہم نہیں روک سکے لوگوں، بڑے بڑے تیر مارے ہیں لوگوں نے ماضی کے اندر مگر آوازیں نہیں روک سکے، وہ بڑی بڑی گرج آئی ہیں، بڑے بڑے گرجے آئے ہیں، وہ نہیں روک سکے، کیونکہ اللہ نے بنایا، اللہ نے پوری انسانیت کا بیڑا نہیں اٹھایا، اللہ کے سامنے کو شیطان نے بول کہتا ہے الا قلیلا، اللہ خود کہتا ہے میں بھی جانتا ہوں، ساروں کی تھوڑی بات کر رہا ہوں، اللہ کہتا ہے ساروں کی تو میں بات، ان عبادی، یہ جو یا متکلم میں لگی ہوئی ہے نا عباد کے ساتھ، یہ ہے سارا مسئلہ پوری دنیا کا، یہ متکلم کی یا جسے ہم عربی میں کہتے ہیں نا، یہ ہے مسئلہ جس میں اللہ اونرشپ لیتا ہے، پوری دنیا کی گارنٹی نہیں لیتا اللہ کہتا ہے خاص گروہ ہوگا اس پر بات کر ہم سے کوئی بس تب سے بل استطاعت میں ہم بسوتے واجل علیہم بخیل ورجل وشارکہم فی الاموال والأولاد، میں تجھے پاور دیتا ہوں، تو ساری انسانیت کا جائزہ نہیں لیتا اللہ کہتا میں تجھے ان کی بات کرتا ہوں، ہر دور میں ایک بریڈ ہوگی انسانوں کی جس کے خلاف تیرے پینکرے، تیری طاقتیں، تیری فوجیں، تیرے وسوسے، تیرے شک شبہات شبہات تیرے باپ کے بھی نہیں چل سکتے، تیرے پیو کے بھی نہیں چل سکتے ان کے خلاف، میں تجھے یجری کا مجری تب ان کے خون میں جانے کی اجازت دیتا ہوں، تو پھر وہ تب بھی اندیکھی وادیوں کے اندر اندیکھے طوفانوں میں دیے نہ چلائے نا، یہ میرا چیلنج ہے۔ اللہ نے تمام انسانیت پر یہ کہا ہی نہیں ہے، یہ اللہ کی غیرت ہے، صرف وہ عبادی کی یا میں جو آئے گا۔ اللہ نے فطرتاً کچھ انسان بنائے ہیں، بلکہ سارے بنائے ہیں، مگر فطرتاً ایک قوم سجدہ نہیں دے سکتی اللہ کے غیر، انہیں مار دو، قتل کر دو، کاٹ دو، پیس دو، ان کا بریک واش کر دو، وہ آئے گا پھر اسی کے اوپر فقیر مذہب والے دے گے حنیفہ فطرت اللہ کی فتح نہ، they are meant to follow their hearts، وہ بنے ہیں اس روشنی کو تلاش کرنے کے، وہ بنے ہیں اس چیز کے لیے کہ انہیں پتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے نا یہ اس کے پیچھے ایک حقیقت، تو یہ زندگی فلسفہ ہے میرے دوستوں، ایک قائل بزدل اور ایک جرأت مند بہادر انسان ہے، وہ جو سماج کی رواجوں کے اندر ڈوب گیا اور اپنے آپ کو یہی روٹی کپڑا مکان چار چیزوں سے مقید کر کے اپنے آپ کو ڈیفائن کرتا ہے، بیوی بچے فیملی ہونی چاہیے میں خلاف نہیں، مگر وہ جو آگ جو انسان کو تڑپاتی ہے نا اندر وہ پہنچنے کے لیے کہیں نیوکلیر جو اللہ نے انسان کو دیا ہے جو اسے ٹھنڈا نہیں ہونے دیتا، جس نے صحابہ کو روکا نہیں حجاز کے اندر، وہ لے کے گیا اس کو کانسٹنٹینوپل، نبی کی جنگیں کم نہیں تھی مگر صحابہ رکے نہیں، ایک جگہ میں بھی بحث ہو گئی، انہوں نے کہا مسلمان یہ ہوتا ہے مسلمان وہ ہوتا ہے، میں نے سنا مسلمان نا بہت ٹیڑھا ہوتا ہے، میں پہلے جملہ بتاؤں ختم نہیں ہوگا، ویسے مسلمان ٹیڑھا ہوتا ہے اور چھوٹے پہ رضا بالقلیل کبھی نہیں ہوگا، اس کا اور رضا بالقلیل صرف اللہ کے ساتھ ہوگا، دنیا کو توحید کے دامن میں لانے میں وہ کبھی اس کی بھوک ختم نہیں ہوگی، وہ دنیا ختم ہو جائے گی، وہ چاند پہ ڈالا جائے گا توحید پہ لانے، کیوں اس میں تو صحابہ رکے نہیں، نہ یہاں سے پورچگل قطب دنیا پرتگال اسپین اور انڈونیشیا رکے ہی نہیں مسلمان، کیوں؟ یہ انسان کے اندر کی آگ ہے جو اللہ نے بنائی ہی نہیں ہے، جو اللہ نے بنائی ہی نہیں ہے، جو اللہ نے بنائی ہی نہیں ہے کہ وہ مقید ہو زندگی کے اندر۔ میرے بھائی جو آپ کام کر رہے ہیں وہ کریں سنت کے مطابق، ایک اچھی زندگی گزارنا، گھر والوں کی خدمت کرنا،
بیوی کو لا کے خرچے دینا، پھر کبھی کبھی اس کے تانے کھانا، پھر غفران الرشید کے فتوے لگوانا، پھر بچوں سے دگے کھانا، پھر لوگوں کی بےعزتی، یہ چلتا رہے گا۔ اصل نقطہ یہ ہے انسان کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، وہ بنا ہے جنگوں میں جانے کے، وہ بنا ہے کہ وہ اپنے آپ کو چیلنج کرے گا کہ نہیں مجھے بتائیں نا۔ آج اللہ نے ہمیں اتنا کچھ دیا ہے، ایک اچھی میری فیملی سے تعلق ہے، آج مجھے دنیا کہتی ہے شیخ صاحب سیاست میں آتے ہیں، شیخ صاحب آپ جو ہے نا یہ لے لیں، اینٹیں لگنی ہیں شیخ کی، شیخ صاحب ادھر میں بک جائیں، شیخ صاحب ان کے حق میں فتوا دیتے ہیں، شیخ صاحب ایسا کریں بس کرتے بہت ہو گئے، یہاں کسی کو 10 لوگ سلام کر رہے ہیں بڑی بات، شیخ صاحب آپ کے شہر کے شہر آپ کی بڑی کرتے چھوٹے شیخ صاحب اور کیا بڑا ہے، ہم کیا کہہ رہے ہیں نہیں مقید کیسے کرتے ہیں آپ اپنے چھوٹا کیوں سوچے انسان زندگی۔ وہ 2 بچے تھے جنہوں نے کہا تھا جنگ بدر میں سب سے بڑا چودھری رہیں گے، وہ بچے کے اندر وہ کتنی قدرتی آگ تھی کہ ہم نے چھوٹا نہیں مارنا بڑا ہی رہا۔ تو مجھے یہاں جتنے مرد بیٹھے اور میری قوم کی بچیاں بیٹھی، مجھے بتائیں نا گھر کے برتن صاف کرتے ہوئے، دودھ کی دکان سے دودھ لاتے ہوئے اور گھر کے سارے ایرنڈز اور کام کرتے ہوئے وہ شیر کا بچہ کہاں مر گیا جو بنا ہی نہیں تھا، وہ گلیوں میں پھرنے کے لیے بنا ہی نہیں تھا، وہ تو بنا تھا کہ بنی جائے باہر پھر نہیں، پھر سے شروع کرے صداقت امانت عدالت کے سفر کو، وہ کہاں گیا جب دنیا اسے کہہ رہی ہوتی ہے کہاں بس یہی ہے، کہاں گئی وہ جرأت، کہاں گئی وہ ہمت، کہاں گیا وہ کلیجہ جو بنا ہی نہیں تھا مقید ہونے کے لیے۔ اور میں اپنی فیلڈ کے اپنے ماہرین اور اساتذہ کو کہتا ہوں کیا صحیح بخاری کی تدریس کے اوپر آ کے کیا سلسلہ ختم ہو گیا تھا جو جرجانی کی شرح میں آمد سے شروع ہوا، کہاں لکھا ہے یہ رک جائے گا بخاری کی تدریس پر آ کے، یہ آگے نہیں جائے گا۔ اور دیکھیں جو لے کے گئے وہ ایسے علماء بھی دنیا میں گزرے جو موت تک تحقیق نہیں چھوڑی ہوئی، کیوں؟ وہ کلیجہ لاتے رہے، اللہ نکات اور استدلال دیتا گیا۔ تو استدلال کے متلاشی کیسے کھڑنے پڑ گئے؟ عبدالرحمان زیاد صاحب دھنگ والے اتنا بڑا قاعدہ علم کے اندر، میری ایک بخاری کا اجازت ہے مجھ سے، اتنا قاعدہ اور آدمی اتنی کہ ہمارے جیسے جنرل کو فون کر کے وہ بولتے ہیں بیٹا تو تم نے اس مسئلے میں اس آیت پر یہ استدلال میں سے پیش کیا تھا، وہ بتا دی میں نے کل پڑھانا ہے اسے، پھٹے کیوں ہو گئے وہ، بیٹھ کیوں گئی ہے قوم، استقرار کیوں کر بیٹھی ہے اس کے اوپر کہ نہیں بس یہی، ہار کیوں مانی ہے اس زندگی، ہار ماننے کا نام نہیں دوست، زندگی خود کو جو ہے نا چیلنج دینے کا نام، من ادرک سیاست نفسی فقد ادرک سیاست الناس، اپنے من کی سیاست کو ایک نئی سیاست دینے کا نام، اپنا انکار کرنے کا نام ہے اور اپنی تائید کرنے کا نام ہے، اور یہ سارا سلسلہ رب کی الوہیت کو منوانے کا نام ہے۔ اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگ ملے مگر تمہارا کام، لوگ ملے مگر لوگ نہیں ملے، لوگ نہیں ملے، باتیں ملی ایسی کہ سر جھک گیا، میں بلے میں وقت سے پہلے ہی بوڑھا ہو گیا، مجھے لگا وہ باتیں ہی نہیں ہیں، وہ مائیں پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہیں جو شیر پیدا کرتی تھی، کدھر گئے وہ لوگ جو باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں؟ آج باتیں بڑی نہیں ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، میں 20 لاکھ بنا لوں، میں 20 کروڑ بنا لوں، بڑی بات کر۔ مسلمانوں نے کب چھوٹے خواب دیکھے؟ مسلمانوں نے خواب دیکھا اور اندر کھودے تو منافقین آگے مذاق اڑانے لگے، یہ لوگ یہ پتھر مارنے میں پیٹ میں کھانے کو ہے نہیں، خواب ہے فارغ کے کرنے لے گئے، ان کی شکل دیکھی۔ ہمارے پنجابی میں ایک بڑا جملہ ہے ذلیل کرنے والا، بڑا ہی ذلیل کرنے والا جملہ ہے، بوٹھی دیکھی تو آپ نے کسی کو قتل کیا، آپ نے کسی کو قتل کرنا ہو، میرا فرق بتا دیجیے گا، ہو گیا؟ وقت کی پابندی، آپ بول تو نہیں ہو رہے؟
میں بھی چلا جاؤں گا، کم نہیں ہے کہ آپ کو آپ تھک گئے مجھے سنیں، اتنا بڑا بڑا رسپانس کو دے دو بھائی، میں چلا جاؤں گا. جب جھگوں میں جان کے نہیں ہوتی، ہاں جاننا آپ بور تو نہیں ہو رہے. بریانی کا آرڈر کرو یہاں پہ بات کریں، اور وہ فارغ ہو ہنسنے بیٹھ گئے لوگ. پنجابی میں جملے پوچھی دیکھی تو شکل دیکھی تو کیا کسی کو مارنا نہیں بولتا پوچھی. انگریز نے نا بڑا زبردست جواب دیا. جواب ایک انگلی سے کسی کے اوپر تنقید کرو تو یوں کرو گے یوں، اور محترم 3 انگلیاں آپ کی بھی طرف ہے. ہمارے پنجابی میں پھر 3 انگلیاں کر دیا، پھر پوچھی دیکھی لوگ کو ملے تو کھانے ہی کیا. تو میں 2004 میں گیا اپنے والد صاحب کے پاس، میں نے کہا ڈیڈی عالم بننا. وہ میری دوسری دیکھ رہے تھے، میرا چہرہ ہی دیکھنے لگے. کیوں؟ جب میں پڑھنے گیا نا اور پہلا دن میرا پہلا سبق ان مولویوں کے بیچ، جس کا میں خود قبیلوں میرے قبیلے کے لوگ اس لیے کہ آپ نہیں کہے گا مولوی. پہلے دن ہی ایک سرائی کے ساتھ بیٹھ کے پڑھا مجھے، اور بیٹھے ہوئے عربی میں بات 10 قسم کی. یہ کیا ہے؟ ہمیں کسی نے بولا انقلاب جو ہے نا وہ مدرسے سے آئے، ہم چلے گئے انقلاب میں، اس نے با پڑھا دی. ارے بات 10 قسم کی. اچھا مجھے سمجھ نہیں آ رہی. با استیلاء کی، با مصاحبت کی، با متعدی کی، با زائدہ کی، با بغیر وجہ کے با کی، زابا اللہ بالمرین کی با، بالتحابکم العجل کی با، وما ہم بالمؤمنین کی با. اللہ کہے ہے جس کا انقلاب سے کہتا ہے تو سمجھ ہی کچھ نہیں آیا. وہ بھی مجھے کہہ رہے ہیں بھوٹی دے کر نہیں. جدھر بھی ہم زندگی میں گئے لوگ یہی کہیں گے آپ شکل نہیں تم نے تو آیا بتا کر ہم یہی تو زندگی کی جنگ ہے. ہاں بھائی نہیں کروں میں تو رب نہیں ہے. میرے دل میں کلیجہ تو نے نہیں بنایا، میرے دل میں جرت تیرے پیو نے نہیں بنائی، میرے رب نے بنائی. تو کیوں ٹھنڈے پڑ گئے ہمارے شیر؟ کیوں گھبرا گئے؟ تمہاری سانسیں اگر تمہارے اوپر جلات بنی ہوئی ہیں، کیوں گھبرا رہی ہو تم لوگ؟ کیوں ڈر کے لیے سفرات ہے؟ ادب احترام اپنی جگہ فقط تو اس کا پامال نہیں کرنا. کیوں ڈر گئے ہم؟ باتیں نہیں آتی. ہم نے شادی کی، ہم نے علماء کے گھر میں شادی کی بات کی، لوگوں نے کہا پاگل ہو گئے. کیوں؟ انسان نہیں ہوتے وہاں. مولوی کی بیٹی کی ڈانس ہو کہہ رہے یار کیا کر رہے ہیں؟ اب کچھ نہیں، انقلاب اور شادی میں بڑا انقلاب ہو. اب تو وہ دلیل سے مارے گئے نا، دلیل سے مارے گئے. لوگ گھبرا کے شادیاں نہیں کر پاتے، شادیوں سے ڈرتے ہیں. کیا ہوگا؟ ہم مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، ہمارے ساتھ کے لوگ، ہمارے بھائی، ہمارے دوست یا بزنس کاروبار کر رہے ہیں، ہمارے گھر والے ڈرا رہے ہیں. پیسہ کہاں سے ہوگا؟ پیسہ تو آ جائے گا. پیسے کا لوگ ڈرا رہے ہیں بیٹھ کے، پیسہ کہاں سے کمائے گا؟ اسٹیٹس کیسے بنائے گا؟ لوگوں میں کیسے بیٹھے گا؟ میرے پاس دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے، آپ مجھے پیسے ڈرا رہے ہیں. میں سردار بننے جا رہا ہوں دنیا کا، میں دنیا کا بادشاہ، میں دنیا کے اوپر حکومت کرنے والا یہ سیکھ رہا ہوں. آپ مجھے ڈنڈی چمڑی سکھا رہے ہیں، وہ بھی سیکھ لوں گا، وہ بھی سیکھیں. دنیا کی تیز تراری تو ویسے ہی آتی ہے. وہ تھوڑا یہ سیکھنے دیں نا، جس پہ امام شافعی نے کہا تھا کہ اگر یہ بڑے بڑے بادشاہ جان جائیں کہ ہمارے پاس کیا ہے، گھوڑے ہاتھی لے کے پہنچ جائیں ہم سے لڑائی لینے، تو ہم نے تو 3 بر اعظموں میں راج کیا ہے. تو آج ہمیں جگہ بیٹھے، ہمیں جگہ بول تو نہیں ہو رہا بیٹا. زندگی میں ہار تو نہیں ہے کبھی. بلاؤں کے سامنے بلا بن، بلاؤں کے سامنے ایک بلا بنے. اللہ کے آگے آدمی اٹھی نہیں ہوا. اللہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، یہ اللہ کے آگے. سسٹم کے آگے آدمی یوں کھڑا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں یوں کھڑا ہے، اللہ تو دیکھ رہے 3 سے بنایا ہے اللہ، ماں لا جا دنیا کھڑی ہے مارنے. گھبرا رہے بیٹھ کے لوگ. زندگی ہے ہی ان رستوں پہ چلنے کا نا جو سیاہ سفید گرے کے بیچ میں چلنے کا، جہاں دوست بھی معین نہیں، دشمن بھی معین نہیں، سیرت بھی معین نہیں،
فتوا بھی معین نہیں، کلیات جزیات کا رب پتہ نہیں، میکرو مائکرو کی تمیز پتہ نہیں، استاد ہی نہیں مل رہا فیلڈ کے اندر، ایسے رستے پہ چلا گیا۔ یہ ہے زندگی۔ جہاں آپ جائیں تو کلچر کا اختلاف، کلچر کا اختلاف، لوگ ڈر گئے کیونکہ بھائی ہمارے آپ سے کلچر نہیں ملتا۔ کیا بات، انقلاب روک گیا تو ہمیں کلچر نہیں ملتا ہمارا۔ اچھا آپ بریانی الگ طریقے سے بناتے ہیں، ہم الگ طریقے سے بناتے ہیں، تو اب کیا ہوگا؟ اب نکاح نہیں ہو سکتا۔ اچھا ایک قوم نے گجرا والے میں شادی کینسل کر دی، انہوں نے بریانی اچھی نہیں بنائی، کیسے ہو گئی؟ عجیب باتیں ہماری، کیا کیا دلائل ہیں ہمارے پاس روکنے کے لیے اپنے لوگوں سے پوچھے آپ یہاں کیوں ہیں؟ کیونکہ ہیں، یہ کوئی جواب ہے؟ کیوں ہیں آپ یہاں؟ کیا کر رہے ہیں؟ کیا بنا ہے آپ نے؟ جھوٹ، ڈر، خوف۔ بڑی گاڑی ہے، اچھی بات ہے، ہمارے پاس بھی باہر نکلنا اجل زمین پر کیا مسئلہ؟ یہ لو اسے کہا آپ کے سامنے بیٹھے تو نہیں، کیا کہوں گی؟ کیوں ڈر؟ یا تو یہ پورا جلسہ مجھے کھائے گا یا میں کھا دوں گا پورے جلسے کو، یا آپ مجھے ڈرائیں گے یا میں آپ کو ڈراؤں گا۔ کیوں ڈروں میں؟ لوگ ڈر گئے، وہ کیا کہیں، ماذا یقولون وماذا یقولون وماذا یقولون۔ ایسے ڈر کے ساتھ کون سا انقلاب آئے گا میرے بھائی؟ ایسے ڈر کے ساتھ تو کیسے قائد بنے گا؟ تو غلام نہیں بن سکتا۔ لوگ چلا رہے ہوں گے تجھے سے، لوگ کنٹرول کر رہے ہوں گے، لوگ فتح کر رہے ہوں گے تیرے سے، فلاں یہ ہوتا ہے فلاں ہوتا ہے۔ آپ یہاں کیا کریں؟ پیسہ کہاں سے کریں؟ یہ باتیں کرنے والی نہیں، پیسہ تدبیروں ترکیبوں سے آتا ہے۔ یہ کون سا چیز ہے؟ پیسہ ترکیبوں سے آتا ہے، کسٹمر ترکیبوں سے آتا ہے، کسٹمر مارکیٹنگ سے آتا ہے مگر نہیں آتا، دونوں مختلف ہیں۔ یہ تو رزق ہے اللہ کا۔ سب بات کر رہے ہیں آپ مسلمانوں کا زوال ہوا ہے کیونکہ ہمارے پاس ترکیبیں کمزور ہیں۔ ہاں ہیں، ایمان نے جس کی وجہ سے یہ مسئلہ ہوا۔ لوگ مجھ سے پورا پاکستان میں دنیا کا سوال آتے ہیں، شیخ صاحب یہ بتا دیں بہت ناکامی ہو رہی ہے، کیا مسئلہ ہے؟ بھائی تو ہی مسئلہ ہے، اے کوئی گل ہے کیا والی؟ شیخ صاحب بہت ناکام ہو گیا، 4 بار ایک کام کیا، کاروبار کیا، فیل ہو گیا، کیا مسئلہ ہے؟ تو ہی مسئلہ ہے، فلا تلومونی ولوموا۔ یہ تو اصول ہے شریعت کا، کائنات کے ماحول فطرت کا، سپر نیچرل، کہ معاملے خراب اللہ کی وجہ سے تھوڑی ہوتے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، تو مسئلہ ہے۔ شیخ صاحب بچے تربیت میں صحیح نہیں ہے، کیا کرو؟ تو مسئلہ ہے۔ شیخ صاحب بچے مجھے جو ہے وہ باپ نہیں مانتے، یہ تو مسئلہ ہی تو ہے۔ بچے باپ کے ساتھ فیویکول ہو کے چپکے ہوئے نہیں ہیں، مسئلہ کیا ہے؟ تو مسئلہ ہے نا۔ ہاں بیوی سے تھوڑا بہت ذرا، تو یہاں جتنے بھی بیٹھے ہیں مولانا صاحب سے آپ پوچھیں، جب بھی آپ کو ان کی بیگمنٹ سے پوچھتی ہے نا ہم کیسی لگ رہی ہیں، یہ کہتے ہیں بہت اچھی لگ رہی ہے۔ یہ کبھی یہ نہیں کہیں گے تم تو عجیب ہی لگ رہی ہو، کیونکہ اللہ کے نبی کی تربیت ہے۔ ہر جگہ حقیقت پسندی جو ہے نا، اوور اسپیکنگ آف دا ٹروتھ کین بی ویری ہارمفل۔ ہر جگہ یہ منہ بول کے جو سب جانتے ہیں کہ مولا نے کام کو اس علم پڑھا، علم پڑھنا ہے، علم وہ علم جو زمین آسمان کی سلطنت، وہ تو پڑھنا ہی نہیں، وہ ہم نے سیکھ رہے ہیں۔ میرے بھائی میں مدرسے کا برانڈ جو ہے نا کنونشنل ایجوکیشن کے مقابلے میں دنیا نے ہلکا کر دیا، لیکن ان کے پاس ایک ایسا سونا ہے، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، مال ان کے پاس بہت اچھا ہے، ان کو کہا بیچنا نہیں آیا، لیکن کانٹینٹ کے اندر میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ یہ 8 سال میں جو ہم پڑھتے ہیں نا، مقابلہ نہیں ہے اس کا، صرف یہ ہے کہ ذرا پیکیجنگ تھوڑی سی کمزور ہو گئی ہے، لیکن مدرسے کے علم کے اندر وہ بادشاہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ اللہ کے کرم سے ہر میدان میں اللہ نے عزت دی، کیونکہ ایک آیت لگی ہوتی ہے نا، سائل ایک نفس جو لگی ہوتی ہے۔ تو بات کا خلاصہ کلام یہ ہے، ساحل پہ بیٹھ کے زندگی میں آسانی ہے، دوست مل جائیں گے، رشتہ دار مل جائیں گے، شریکہ مل جائے گا، فیملی مل جائے گی، علاقے کی تھوڑی بہت عزت مل جائے گی، سلام مل جائے گا 4-5 لوگوں کو۔ ساحل میں بیٹھ کے
ہار اور شکست مان کے اپنے معاشرے کی غلط رواج کا غلام بن کے سیکیورٹی مل جائے گی آپ. سمندر میں نہ کوئی دوست ہے نہ کوئی وفا ہے، بلکہ سمندر میں ایک شعر عین والا ہے، یہ والا نہیں. سمندر کی زندگی میں ایک شعر ہے، کیا؟ آگ ہی، کیا؟ آگ ہی، اویئرنس، نالج، شعور، آگ ہی. تو یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا، سوچ رہے ہیں کریں نہ کریں، کریں نہ کریں والے جو لوگ بیٹھے ہیں یہاں، آپ کے لیے زندگی کے فلسفے کے اوپر ایک شعر. آگ ہی، نالج، شعور، کرم، غم، وفا، لوئلٹی. آگ ہی، کرم، وفا، صبر، تمنا، امید، احساس، میرے ہی سینے میں اترے ہیں یہ خنجر سارے. اس سفر میں خنجر ہیں، بے وفائیاں ہیں، اور زندگی کیا سے بے وفائی نصیب نہ. یہ بھی کوئی زندگی ہے سارے دوست ہیں، یہ کوئی زندگی لا تمنا لے گا تو اپنی جگہ ہے کہ دشمن کی تمنا نہیں کرنی، لیکن یہ کوئی زندگی ہے سب تجھے مان رہے ہیں. یہ کیسی زندگی ہے؟ یہ زندگی ہے سارے دوست ہیں، یہ کیسی زندگی ہے؟ اور یہ بھی کوئی زندگی ہے کہ سارے اینٹی ہیں، سب تیرے مخالف. زندگی تو وہ ہے جس کی شروعات میں سب کے تحفظات ہوتے ہیں. یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، منہج ٹھیک نہیں ہے، اس کے معاملات ٹھیک نہیں ہے. زندگی کی ابتدا میں پہلا فتویٰ منہج پر ہو. اختتام پر سارے کہیں گے اور لوگ ٹھیک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایسا BBC چل رہا ہے مکے کے اندر، اینڈنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے کے سارے آگے. بھائی کائنات میں اگر کوئی اجمل الخلق اکمل الخلق احسن الخلق اشرف الخلق اعرف الخلق اعظم الخلق احسن الخلق اگر کوئی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو تیری تحریک کی شروع میں اگر تجھے گالیاں پڑی ہیں اہلا وسہلا مرحبا. تیری زندگی کی تحریک میں اگر تجھے تنقیدیں مل رہی ہیں ویلکم ٹو دی کلب. تیری زندگی کی تحریک اور فیصلوں میں اگر تجھے بے وفائیاں نصیب ہو رہی ہیں مبارک ہو، شیروں کے قبیلے کے اندر تیرا سواگت ہے. تیری زندگی کی تحریک کے اندر اگر حقد اور حسد اور ناقدین اور حاسدین کھڑے ہیں تیرے سامنے مبارک ہو. تیری زندگی کی تحریک میں اگر تجھے نتائج نہیں مل رہے، یہ اللہ کی سنت ہے کہ وہ شروع میں نہیں دیتا کسی. جس کو پلیٹ میں مل رہا ہے اسے محاسبہ کرنا چاہیے اپنا، جس کو رک رک کے مل رہا ہے اب ٹھیک ہے. سوال ہے یہ جن سے آپ کہتے ہیں اگر رکا ہوا ہے مبارک ہو. اللہ تیرے اندر کی خامیوں کو دکھانا چاہ رہا ہے، ایسے نہیں دے گا کچھ. اللہ کچھ کر رہا ہے سمجھانے کے لیے کہ سلسلے سے آئے گا. نہ رو کے دوں گا، نہ دھو کے دوں گا، نہ ٹینڈر بازیوں سے دوں گا، نہ مزاجوں سے دوں گا. دوں گا ویسے کیسے میرا طریقے کا. اللہ دیتا اپنی سنت سے ہے اور لیتا بھی اپنی سنت سے. اللہ کو کیا چاہیے؟ سیکھنا. کب آ جائے؟ اللہ سے لینا سیکھ اور اللہ کو دینا سیکھ. اللہ کتے کے پانی پلانے والی کو دیتا میں جاتا. باقی دنیا کو سمجھانا اس کا کام ہے کہ میں نے اس کو پاس کیوں کیا اور اس کو فیل کیوں. اللہ کو گائل کر لو سب سے اللہ بھی نہیں ماننا، اس کی آواز سے بھی لبیک نہیں کرنا، کائنات کے ماہرین کے اصول بھی نہیں سیکھنے، استادوں کا لوٹا بھی نہیں اٹھانا، علم بھی نہیں پڑھنا، ریاضت بھی نہیں کرنی، جنگیں بھی نہیں لینی، فیصلے بھی نہیں کرنے. اس پر میں اپنا آخری کلام دے کے بات کو سماپت کرتا ہوں. وہ علم جو نیت نہ بن سکا، وہ علم جو نیت نہ بن سکا. بیٹا رک جا مجھے بات ختم کرنا. وہ علم جو نیت نہ بن سکا، وہ علم جو نیت نہ بن سکا اور نیت قصد نہ بن سکا، قصد عزم نہ بن سکا. بتا جو سالگی چل رہی ہے جو جانتے ہو جانتے ہو. وہ قصد عزم نہ بن سکا، وہ عزم ارادہ نہ بن سکا، وہ ارادہ عمل نہ بن سکا، وہ عمل جو نتیجے نہ لا سکا.
جو توبہ نہ کرا سکا, وہ توبہ جو انابت نہ کرا سکی, وہ انابت جو رجوع نہ کرا سکی, اور وہ رجوع جو پھر علم نہ پڑھا سکا, پھر مدرسے نہ لے کے جا سکا, ایسے علم کو اللہ کہتا ہے کمثل الحمار یحمل اسفار. یہ گدھے ہیں, they are donkeys carrying books on their head. یہ گدھے ہیں جنہوں نے کتابوں کی عبارت حفظ کر لی ہے, فہم کا مغز ابھی نہیں اترا ان کے اندر. فیصلے علم کو خوبصورت بناتے ہیں, فیصلے تعبیروں کے اندر وہ حسن پیدا کرتے ہیں, فیصلے انسان کی تعبیر میں وہ تاثیر پیدا کرتے ہیں. تعبیر تو ملی مجھے 14 سال میں, مگر تاثیر نہ تھی. تاثیر ملی تو تعبیر نہ تھی, تاثیر ملی تو تعبیر نہ تھی, تعبیر ملی تو تفہیم نہ تھا, تفہیم ملے تو تقدیر نہ تھا. ان ساروں کے اوپر وہ تجوید نہ تھا, نہ تاثیر تھا. اس لیے زندگی میں اس جمال اور کمال تک پہنچنے کے لیے فیصلے کرنے پڑے. پلس مائنس کرنا بند کرو. فیصلے صرف ایک احساس پہ کیے جاتے ہیں کہ یہ کام ٹھیک ہے. That's it. آگے رستہ اللہ بنائے گا. پانی 12 منہ سمندر کے اللہ کھولے گا. اللہ نے صرف موسیٰ کو کہا لاٹھی مار. لاٹھی مارنے کا حکم ہے. لاٹھی کے اوپر میتھمیٹیکل ایکسپیریمنٹیشن کا حکم نہیں, لاٹھی مارتے بس. آگے سے آپ دیکھیں گے کئی سنی باتیں, جو غلطیاں تھی وہ سب میری تھی, جو حق بیان کیا قلبی اللہ کا تھا, اس کے بندوں کا تھا. اقول قولی ھذا استغفر اللہ تعالی المسلمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.